बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को भी और अपनी औलाद को भी, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाओ। अला कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक शख्स निगहबान है और उससे उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। औलाद अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के इनामात में से औलाद एक बहुत बड़ा इनाम है। जब तक औलाद न हो इंसान बहुत परेशान नज़र आता है। शादीशुदा जोड़ा हो, कुछ वक्त गुज़र जाए, औलाद न हो तो कभी डॉक्टरों के पास, कभी आमिलों के पास, कभी हकीमों के पास इलाज के लिए जाते हैं कि अल्लाह हमें औलाद की नेमत दे दे। कोई हज उम्रे पे जा रहा हो तो उसे कहते हैं कि जब बैतुल्लाह पे निगाह पड़े तो हमारे लिए दुआ करना। जब मस्जिद नबवी में पहुँचो तो दुआ करना अल्लाह हमें औलाद की नेमत दे। ख़ुद भी हर नमाज के बाद दुआ करते हैं। कोई नेक बुज़ुर्ग नज़र आए तो उससे भी दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। तो औलाद अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा अतिया है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मुझे औलाद अता करे और वो औलाद नेक भी हो, औलाद फर्मा बरदार हो, मुस्तक़बिल का सहारा बने, आँखों की ठंडक बने। अब ये औलाद मुस्तक़बिल का सहारा कैसे बनेगी? चंद उसूल में अर्ज़ करता हूँ। अगर इनकी रियायत रखी जाएगी तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद हमारे मुस्तक़बिल का सहारा भी बनेगी और हमारी आँखों की ठंडक भी बनेगी। सबसे पहली बात यह है कि वालिदैन ख़ुद अपनी ज़िंदगी में तक़वा लेकर आएँ। जब वालिदैन मुत्तक़ी और परहेज़गार होते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद भी फिर नेक सालेह मुत्तक़ी अता फ़रमाता है। वालिदैन का अच्छा असर फिर औलाद पे भी पड़ता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह इस उम्मत के बहुत बड़े इंसान गुज़रे हैं। अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इन्हें कहा जाता है। 181 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। इनके वालिद का वाक़या अल्लामा इब्न खल्लकान रहमहुल्लाह ने वफ़यातुल आयान व अंबाउ अबनाइज़ ज़मान में लिखा कि इनके वालिद हज़रत मुबारक रहमहुल्लाह एक अनार के बाग़ में दरख्तों को पानी दिया करते थे। बाग़ का मालिक ख़ुद बाग़ में नहीं आता था, अपने नौकरों को भेज देता। वो साल के आखिर में हिसाब किताब कर लेते और जो फल होता वो ले जाते। एक अरसे के बाद बाग़ का मालिक ख़ुद बाग़ में आया और हज़रत मुबारक से कहा, एक अनार तोड़ के लाओ लेकिन कुछ मीठा होना चाहिए। हज़रत मुबारक अनार तोड़ के लाए, इत्तेफाक से कड़वा निकला। कहा दूसरा लेकर आओ, दूसरे दरख्त से लाया, इत्तेफाक से वो भी कड़वा निकला। कहा तीसरा लाओ, तीसरे दरख्त से लाया, इत्तेफाक से वो भी कड़वा निकला। बाग़ के मालिक ने कहा तुम्हें मालूम नहीं किस दरख्त का अनार मीठा है, किसका कड़वा है? उन्होंने आगे से जवाब दिया, हज़रत मीठे और कड़वे की पहचान खाने से होती है। मैंने आज तक एक अनार का दाना नहीं खाया, मुझे कैसे मालूम होगा किस दरख्त का अनार मीठा है, किसका कड़वा है? बाग़ का मालिक बड़ा मुतासिर हुआ कि इतना अरसा में बाग़ में नहीं आया और उसने एक दाना अनार का नहीं खाया। तो उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करवाता हूँ। उसकी बेटी हाफिज़ा भी थी, मसाइल जानने वाली भी थी। अब वालदा भी नेक सालेहा मुत्तक़िया थी, वालिद भी नेक सालेह मुत्तक़ी था। इन दोनों के मिलने से फिर जो औलाद हासिल हुई, फिर दुनिया उसे कहती है अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह। तो जब माँ बाप की ज़िंदगी में तक़वा होता है अल्लाह ताला औलाद भी मुत्तक़ी अता फ़रमाता है। देखिए इनके दिल में कितना अल्लाह का डर था। आज इंसान के दिल में अल्लाह का डर नहीं है, कैमरे की आंख का डर है। पहले मुसलमान के दिल में खौफ खुदा होता था, आज मुसलमान कैमरे से डरता है। इसलिए फैक्ट्रियों में कैमरे लगाए गए हैं कि मज़दूर मज़दूरी कर रहा है
یا اپنا وقت گپ شپ میں یا دیگر کاموں میں خرچ کر رہا ہے، جب تک مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا کیمروں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہ خیال ہوتا تھا مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی چیز، والدین اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئیں تو اللہ پھر اولاد بھی متقی عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح ایک نیک صالحہ متقیہ بچی سے کروایا تھا، اور پھر یہی جو لڑکی تھی اسی سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب صفت الصفوہ، اس میں انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ایک گلی میں گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ ماں بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی آگے سے جواب دیتی اماں جان امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے۔ بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے ان کان عمر لا یعلم فالہ عمر یعلم، اگر عمر نہیں جانتا عمر کا خدا تو جانتا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ جملہ سنا مکان پہ نشان لگایا اور چلے گئے، اور صبح اس خاتون اور اس کی بیٹی کو بلایا، کہا میں نے رات کی تمہاری گفتگو سنی ہے، اگر تم راضی ہو تو میں اپنے بیٹے کا نکاح عاصم کا اس لڑکی سے کرتا ہوں۔ لڑکی کی والدہ بھی راضی تھیں، لڑکی بھی راضی تھی۔ اب لڑکا عاصم بھی نیک صالح متقی تھا، یہ بچی بھی نیک صالح متقیہ تھی۔ ان دونوں کے ملنے سے جو اولاد حاصل ہوئی وہ ایک بچی کی صورت میں تھی، اور اس بچی سے نیک صالح حکمران عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ تو اس لیے پہلی گزارش، والدین اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئیں تو اس کا اچھا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ نمبر 2، اولاد کو نماز کا عادی بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بین المضاجع۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے اسے نماز کا حکم دو، اور جب یہ 10 سال کی عمر کو پہنچے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مارو اور ان کے بسترے الگ الگ کر دو۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں دوسرا اصول یہ ہے بچے کو نماز کا عادی بنائیں۔ جب بچہ نماز کا عادی ہوگا تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ ہمیشہ صاف ستھرا رہے گا۔ اب جب یہ وضو کر کے مسجد جائے گا، ہر نماز کے لیے وضو کرے گا، لباس دوسرا پہنے گا، تو یہ بچوں میں ممتاز رہے گا، اور بچپن ہی سے اس کے اندر صفائی ستھرائی اور نظافت آئے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بچہ وقت کا عادی بنے گا۔ اسے معلوم ہوگا اس وقت میں یہ نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں یہ نماز ادا کرنی ہے، تو بچپن سے اس میں وقت کی پابندی آئے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ مسجد آئے گا جائے گا تو نیک لوگوں کی صحبت ملے گی، وہاں واعظ و نصیحت سنے گا، اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھے گا، تو اس کی زندگی میں ایک انقلاب آتا جائے گا۔ تو اس لیے نمبر 2، بچے کو نماز کا عادی بنائیں۔ نمبر 3، بچے کو سچ بولنے کا عادی بنائیں۔ ہر چیز پہ آپ بچے کی جو غلطی دیکھیں اس کو برداشت کر دیں، لیکن بچہ اگر جھوٹ بول دے اس کو کبھی برداشت نہ کریں۔ اپنے بچے کو بچپن سے سچائی کا عادی بنائیں۔ سچ بولنا اتنا بڑا وصف ہے، اگر یہ بچپن سے سچ بولنے کا عادی بنے گا تو یہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ عموماً ہر گناہ کے پیچھے جو چیز نظر آتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ ایک گناہ نہیں، یہ انسان کو 20 گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سچائی ایک وہ نیکی ہے جو انسان کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ سچائی انسان کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ انسان کی جہنم کی طرف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب علم کے سفر پہ جا رہے تھے، ان کی والدہ نے ان کو ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا علم کے سفر میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ان کی والدہ نے ان کے دراہم ان کے کپڑوں کے اندر سلائی کر دیے، اوپر سے وہ دراہم نظر نہیں آتے تھے، اندر کی جانب میں سلائی تھے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی علم کے سفر میں نکلے، 14 سال عمر تھی، راستے میں ایک جنگل آیا، وہاں پہ چند ڈاکو تھے، انہوں نے پورے قافلے کو گھیرا، سب کا سامان لوٹا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتایا
کہ میرے پاس بھی دراہم اور دینار ہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور بغل کے نیچے جو دراہم نیچے سلائی تھے سب کھول کے دے دیے۔ اس ڈاکو نے کہا اگر تم یہ کہتے میرے پاس نہیں ہیں تو وہ اتنی خفیہ جگہ میں اندر کی طرف سلائے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ نہ چلتا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ رسول کا حکم ہے اور میری والدہ کی نصیحت ہے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ بہت متاثر ہوا، 14 سال کا بچہ ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، اپنے سردار کے پاس لے کر گیا۔ سردار نے جب دیکھا پوچھا بیٹا تم نے اپنی رقم چھپائی کیوں نہیں؟ کہا میری والدہ کی نصیحت تھی علم کے سفر میں جھوٹ نہ بولنا۔ جب شیخ نے درد دل سے بات کی، اللہ نے زبان میں تاثیر رکھی تھی، وہ ڈاکوؤں کا سردار اتنا متاثر ہو گیا، کہا یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، ہم نے تو ساری زندگی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزار دی۔ فوراً توبہ طائب ہوا اور پوری جماعت اس کی توبہ طائب ہوئی۔ سب کے سب لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اور اس کے لیے سبب کیا بنا؟ حضرت شیخ کی سچائی۔ اس واقعے کو ملا جامی رحمہ اللہ نے نفحات الانس میں ذکر کیا ہے۔ تو تیسری گزارش میں نے عرض کی، بچے کو سچائی کا عادی بنائے۔ اب بچہ دیکھتا ہے ماں باپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے جھوٹ بولنا کوئی درست بات ہوگی، یہ گناہ نہیں ہوگا، جبھی میرے والدین تبھی جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، والد کو بلاؤ، والد خود بچے سے کہتا ہے جا کر انکل سے کہو کہ والد گھر میں موجود نہیں ہے۔ فون آتا ہے آپ کہاں ہو؟ بیٹا سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے، والد کہتا ہے میں گھر پہ موجود نہیں ہوں۔ بچہ یہ ساری چیزیں کاپی کر رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ عمل درست ہوگا جھوٹ بولنا، تبھی میرا والد یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے بچے کو سچائی کا عادی بنائے۔ نمبر 4، بچے کو نیک لوگوں کی صحبت دیں، اچھے لوگوں کی صحبت دیں۔ صحبت کا بہت اثر اثر ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ نیک لوگوں کی صحبت ہوگی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، بچے کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اس لیے آپ یہ نگاہ رکھو کہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ اگر ایسے ساتھیوں کے ساتھ ہے جو کسی نشے میں مبتلا ہیں یا ان کی زندگی فحاشی اور یعنی میں ہے تو فوراً ہی اپنے بچے کو اس سے دور کر دو۔ تو والدین کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، اپنی اولاد پہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، اپنے بچے کو منشیات سے دور رکھیں، اپنے بچے کو نشاور چیزوں سے دور رکھیں۔ اگر بچہ نشے میں مبتلا ہونے لگے فوراً ہی سخت الفاظ میں تنبیہ کر کے اس کو نشے سے روکیں۔ عموماً بچہ ایک دم شراب کے نشے پہ نہیں جاتا، یہ بچہ عموماً ابتدا میں چھالیاں کھاتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، چھالیاں ہی تو ہے، چند دنوں بعد یہ چھالیاں گٹکے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد وہ میوہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سگریٹ پہ بات جاتی ہے، اور پھر سگریٹ سے چرس پہ، چرس سے ہیرون پہ، اور پھر ہیرون سے شراب میں۔ تو یہ بچہ جو منشیات کا عادی بنا یہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے، اگر وہ ابتدا سے بچے پر نگاہ رکھتے تو بچہ یہاں تک نہ بڑھتا۔ اب تو منشیات ایسی عام ہو گئیں، گزشتہ چند روز پہلے اخبار میں پڑھا اسلام آباد کے اسکول اور کالجوں کے اندر 75% اس وقت لڑکیاں منشیات کی عادی ہو گئیں۔ 45% لڑکے ایسے ہیں جو نشہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے بھی منشیات کے اندر، ان تعلیمی اداروں میں بھی منشیات کی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں۔ اس لیے بچوں پر نگاہ ہو کہ وہ منشیات سے بچیں۔ خدا نخواستہ اگر بچہ نشے پہ لگ گیا تو پھر ماں باپ اپنی نگاہیں دوسروں کے سامنے نہیں ملا سکیں گے۔ یہ بچہ اگر مجلس میں جائے گا تو بڑی بدنامی ہوگی، فلاں کا بیٹا ہے، اس لیے کہ نشاور جو ہوتا ہے، نشے میں جس کی زندگی ہوتی ہے، وہ چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اس کا چلنا پھرنا بتاتا ہے کہ یہ شخص نشے میں مبتلا ہے۔ اس لیے بچے کو منشیات سے دور رکھیں۔ نمبر 7، بچے کو بے حیائی کے آلات سے دور رکھیں۔ اگر دیکھیں بچے کے ہاتھ میں بے حیائی کے آلات ہیں فوراً سخت الفاظ میں تنبیہ کریں۔ آج آئے دن انٹرنیٹ اور کیبل عام ہوتا جا رہا ہے، فحاشی اور عریانی کے آلات دن بدن پھیلتے جا رہے ہیں۔ اس وقت انٹرنیٹ پر لاکھوں ویب سائٹیں موجود ہیں اور وہ اتنا سستا، پورا ہفتہ استعمال کرو 200 سے 250 روپے میں، وہ ہمیں 2.5 لاکھ ویب سائٹیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ نئی نسل میں جو بچا کچا ایمان رہ گیا ہے وہ اس سے لے لیں۔ اس لیے اولاد پہ نگاہ ہو کہ کہیں وہ ان جدید آلات کو غلط تو نہیں استعمال کر رہے۔ ماں باپ
یہ سمجھ کے بیٹا گیم کھیل رہا ہے، بیٹا تفریح کر رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں یہ آلہ تھما دیتے ہیں۔ آخر 10 سے 12 سال کے بچے کو بچی کو ٹچ موبائل کی کیا ضرورت؟ اب یہی بچہ سارا وقت اسی میں گزارتا ہے۔ ماں باپ رات کو خرگوش کی نیند سوئے ہوتے ہیں اور بچہ غلط ویب سائٹوں میں اپنا وقت لگا دیتا ہے، اور صبح جب اسکول کالج میں جاتا ہے تو یہ بچہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ چونکہ رات دیکھنے میں گزر گئی، اب صبح اسکول کالج میں سونے میں گزر جاتی ہے، تو پڑھائی میں لاپرواہی ہوتی ہے، پڑھائی کے اندر کمزور ہو جاتا ہے، آئے دن صحت پہ اثر پڑتا ہے جاگنے کی وجہ سے۔ تو جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ تنہائی میں رہنا شروع ہو گیا اور آئے دن اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، بات بات میں اسے غصہ آ رہا ہے، تو فوراً نگاہ ڈالو، کہیں آپ کا بچہ غلط صحبت میں پڑ گیا ہے، کہیں آپ کا بچہ ان جدید آلات کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے کوشش کی جائے ان آلات سے اپنے بچوں کو دور رکھا جائے۔ بلوغت کے فوراً بعد بچے کا نکاح کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں اس میں تاخیر کی جاتی ہے، اس لیے بچہ بہت سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو فوراً نکاح کیا جائے۔ جب معاشرے میں نکاح کا رواج ہوگا تو بہت سے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ آج یہ بات ذہن میں آتی ہے یہ بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، اگر ہم نکاح کریں گے تو یہ کھائے گا کہاں سے، گھر والی کو کہاں سے کھلائے گا؟ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کرو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کا وعدہ اللہ نے لیا ہے، ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید اداء الکتابۃ، ایک وہ ہے جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذمے ہے، میں اس کی مدد کروں گا۔ اس لیے نکاح کو رواج دیا جائے۔ جب معاشرے میں نکاح کا رواج ہوگا فحاشی اور یعنی بے حیائی یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے وقت پہ نکاح کیا جائے۔ اور آخری گزارش، بچے کو خدمت کا عادی بنائیں۔ ابتدا سے بچے کے دل میں خدمت کی اہمیت ڈالیں تاکہ یہ بچہ گھر کے کام کاج بھی کرے، بڑوں کے بھی کام آئے، علاقے والوں کی بھی خدمت کرے۔ پہلے ایک بچہ ہوتا تھا سارے علاقے کا کام کرتا تھا، لیکن آج وہی بچہ گھر کا کام بھی نہیں کرتا۔ اگر گھر والے کہیں بیٹا دودھ لے کر آؤ، مہمان گھر میں موجود ہے، بیٹے کو 20 روپے دیے، گلی کے کونے پر گلی کے کونے پر دکان ہے، دودھ لاؤ، یہ بچہ دوسرے کو پیسے دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو دیتا ہے، گھنٹوں وقت گزر جاتا ہے، لیکن وہ بچہ دودھ لے کر نہیں آتا اور مہمان کو خالی ہاتھ، اور مہمان بس اوقات ویسے ہی چل پڑتا ہے۔ تو یہ لاپرواہی کی وجہ کیا بنی؟ ہم نے بچوں کو خدمت کا عادی نہیں بنایا۔ تو اگر بچہ بچپن سے خدمت کا عادی بنے گا، انشاءاللہ مستقبل میں یہ والدین کی بھی خدمت کرے گا، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی تعاون کرے گا۔ اس لیے ابتدا سے بچے کے دل میں خدمت کی محبت ڈالیں، اسلاف کی خدمت کے واقعات ڈالیں، اور خدمت پر اللہ کیا عطا کرتا ہے وہ چیزیں بتلائیں۔ انشاءاللہ اگر یہ چند باتیں ہوں گی تو ہمارے یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنیں گے، مستقبل کا سہارا بھی بنیں گے، اور ملک اور ملت کے بھی کام آئیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔